हाय फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल में एक बार फिर से। आई होप कि आप सब अच्छे होंगे। फ्रेंड्स, आज की वीडियो बहुत ज़्यादा दिलचस्प होने वाली है। वीडियो जो है वो मुफ्ती सलमान अज़हरी की हम काफ़ी सारे बयान सुन चुके हैं। उनके काफ़ी वीडियो पे हम रिएक्शन दे चुके हैं। तो उन्हीं का वीडियो लाए हम, किस तरह से जो फ़लस्तीन और इजराइल की लड़ाई चली उसी के ऊपर वो बहुत अच्छा बयान दे रहे, कह रहे हैं अल्लाह की मदद ज़रूर आएगी। तो चलो वीडियो दे लेते हैं, बाद में वीडियो के बारे में हम बात करेंगे। अल्हम्दुलिल्लाह वकफ़ा व सलामुन अला हबीबिहिल मुस्तफ़ा अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम सुब्हानल्लज़ी असरा बिअब्दिही लैलन मिनल मस्जिदिल हराम इलल मस्जिदिल अक़सा अल्लज़ी बारकना हौलहु लिनुरियहु मिन आयातिना इन्नहु हुवस समीउल बसीर सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम। बारगाह रिसालत में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में दुरूद पाक का हदिया पेश करें। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद मअदनिल जुदी वल करम व आलिहि व अस्हाबिहिल किराम व अम्निहिल करीम व बारिक व सल्लिम सलातन दाइमतन सरमदन अबदा। अजीज़ान गिरामी वक़ार, जिन हालात में आज हम जुमा की नमाज अदा करने आए हैं, दुनिया भर में क़िबले अव्वल बैतुल मुक़द्दस के मामले को लेकर एक अजीब माहौल पैदा हो चुका है। दुनिया दो धड़ों में तब्दील है आज, और यकीनन क्यों ना असर करे कि मेरे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, बैतुल मुक़द्दस जिस ज़मीन पर आबाद है, हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमाने आलीशान का मफ़हूम है सय्यिदुल बक़ाई, यानी जमीन का जो सरदार इलाका है वो बैतुल मुक़द्दस का इलाका है। मस्जिद अक्सा जहां पर आबाद है उसको सय्यिदुल बुक़ा कहा गया है, और ये भी रिवायत में मिलता है सय्यिदुस सख़रा, गुंबदों में अगर कोई सरदार गुंबद है तो वो बैतुल मुक़द्दस के लिए कहा गया है। और कुरान ने ये फरमाया अल्लज़ी बारकना हौलहु, मस्जिद अक्सा के मुतालिक फरमाता है रब ताला कि वो मस्जिद अक्सा जिसके इर्द गिर्द हमने बरकतें रखी, लिनुरियहु मिन आयातिना, ताकि हम अपनी निशानियां उन्हें दिखाएं। तो ये अल्लाह तबारक व तआला की उस मुक़द्दस सरजमीन जिसको अर्ज़े मुक़द्दस कहा गया है, नाम ही में मुक़द्दस मौजूद है। और ये आज से नहीं बल्कि रिवायत में है खाना काबा की तामीर के फ़ौरन बाद हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने बैतुल मुक़द्दस की तामीर फरमाई, और हज़ारों अंबिया इकराम अलैहिमुस्सलाम का वो क़िबला रहा और वो उनकी मरकज़ इबादत भी रहा। और एक नहीं तकरीबन 30,000 के करीब अंबिया इकराम अलैहिमुस्सलाम मस्जिद अक्सा के इर्द गिर्द दफन हैं, आराम फरमाएँ। जहाँ अल्लाह का एक वली दफन होता है वो बरकत की जगह है, और जहाँ 30,000 नबी दफन हो, और वो भी उलुल आज़म पैगम्बर हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम, हज़रत इसहाक़ अलैहिस्सलाम, हज़रत याक़ूब अलैहिस्सलाम, हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम, हज़रत ज़करिया अलैहिस्सलाम, ये सब वो अंबिया इकराम अलैहिमुस्सलाम हैं जो रसूलान इज़ाम भी हैं, शरीयत वाले। ये सब बैतुल मुक़द्दस के इर्द गिर्द हैं। यहाँ पर कुछ भी असर होना पूरी दुनिया पर भी उसका असर पड़ता है। और आज हम देख रहे हैं जो हालात पूरी दुनिया में पैदा हुए हैं, और चाहे वो यूरोप हो कि अमेरिका हो, अफ्रीका हो कि रशिया हो, अरब ममालिक हो कि हिंद हो, इन सब को कुछ ना कुछ कहने की आज ज़रूरत पेश आ रही है। क्यों? इसलिए कि वो ऐसा सेंटर है, ऐसा तक़द्दुस है वहाँ पर जिसमें पूरी दुनिया इन्वॉल्व हो ही जाती है। और बरसों से लेकर वो जंग का मैदान रहा, और हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने बैतुल मुक़द्दस के लिए क्या फरमाया? सहाबा ने जब उस ज़मीन के बारे में पूछा तो मेरे आका ने फरमाया वह हश्र व नश्र की जगह है, हश्र व नश्र की जगह है, यानी क़यामत के करीब सारे लोगों को उधर ही हाँक दिया जाएगा और क़यामत वहीं आनी है। हश्र व नश्र की जगह है। हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, और फरमाते हैं मेरे आका हो सके तो तुम जाकर उसमें नमाज पढ़ लो, इसलिए कि उसकी एक नमाज दूसरी मस्जिदों की 1000 नमाजों से अफजल है। ये मस्जिद अक्सा के मुतालिक मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान आलीशान। फिर सहाबा इकराम ने पूछा कि अगर कोई जा ना सके मेरे आका बैतुल मुक़द्दस और नमाज पढ़ने की उसको इस्तिताअत ना हो वहाँ जाकर, तो क्या करे?
حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کم از کم تیل کا ہدیہ تو بھیج دے تاکہ وہاں چراغ جلانے کے کام آئے۔ یہ حدیث پاک نہیں، ابن ماجہ کی حدیث ہے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے اس فرمان علی شان کے مطابق میں آج آپ تمام ہی حضرات سے یہ گفتگو کرنا چاہوں گا کہ میرے عزیزوں، یہ صرف فلسطین اور اسرائیل کا مسئلہ نہیں ہے، یہ اسلام اور کفر کا مسئلہ ہے، اور پوری دنیا کے لیے ہے، پوری دنیا کے لیے اگر وہ حقیقت کی نگاہیں رکھتی ہیں، چاہے وہ کسی بھی قوم سے وابستہ ہو، چاہے وہ کوئی بھی دین اور دھرم سے تعلق رکھتے ہو، میں ان سے کہتا ہوں اگر اینک تمہارے اوپر جھوٹ کی نہیں پڑی ہے تو آنکھیں کھول کر دیکھ لو ظلم اور بربریت کس جگہ ہے اور حق کے لیے لڑنے والے کون ہیں۔ یہ ہر ایک منصف مزاج آدمی بھی آج پہچان سکتا ہے کہ کون نہتہ مارا جا رہا ہے اور کون سپر پاور طاقت پر کھڑے ہو کر اپنے مظلوم ہونے کا دعویٰ کر رہا ہے۔ ہر دنیا کا انصاف پسند آدمی آج بول سکتا ہے، لیکن یہ دور بھی امتحان کا ہے۔ جتنے کیڑے مکوڑے دل میں بغض و عداوت رکھتے ہیں اسلام کے، وہ ظالموں کے ساتھ کھڑے ہوئے نظر آتے ہیں، آج ظالموں کے ساتھ کھڑے ہوئے نظر آتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا مسلمانوں آپ اپنی اوپینین، اپنی رائے کیا رکھتے ہیں یہ بہت امپورٹنٹ ہے۔ دنیا کیا کہتی ہے اس سے مجھے غرض نہیں، تمہارا تعلق تمہارے نبی پاک کے فرامین سے ہے۔ خبردار خبردار، تم کبھی ان ظالموں کی حمایت میں نہ آنا، ورنہ قرآن کہتا ہے وَلَا تَرْكَنُوا، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اس طرف تم توجہ بھی مت کرنا، جھکاؤ بھی مت رکھنا جس طرف ظالم گئے، جس طرف ظالم گئے ہیں اس طرف جھکاؤ بھی مت رکھنا۔ اور آج کہیں ایسا نہ ہو کہ دنیا تمہارے پاس بہت آ گئی، چکا چوند دنیا دیکھ کر، جیسے امارات والے ہوئے، متحدہ عرب امارات، دبئی جیسے آج انٹرنیشنل سٹی ان کے پاس مل گئی ہے، پوری دنیا وہاں پر تجارت کرنے لگ گئی، بحرین جیسے کنٹریز، ان کے پاس دنیا کی فراوانی آ گئی، تو آج وہ یہ سمجھنے لگ گئے کہ ہم کو مظلوم اور غریب فلسطینیوں کی مدد میں بات نہیں کرنی چاہیے، جو سپر پاور طاقت ہے اس کے ساتھ کھڑا ہونا چاہیے، کیونکہ ہماری ٹریڈنگ کا مسئلہ ہے، ہماری تجارت کا مسئلہ ہے۔ وہ یہ بھول گئے کہ ان کا اسلام کہاں ہے، ان کے آباء و اجداد کی روایت کہاں ہے۔ لیکن میں آپ سے کہتا ہوں ان کے نقشے پر چل کر کبھی اپنی رائے کو بدل نہ دینا۔ بعض مسلمانوں میں یہ گفتگو پھیلی ہوئی ہے کہ کیا ہم ہی مسلمان ہیں ہندوستان کے، کیا ہم ہی لوگ ہیں جو اپنی رائے بنائیں، وہ بڑے بڑے لوگ ہیں، عرب لوگ ہیں اور بڑے بڑے مشائخ ہیں وہاں پر، ان لوگوں نے رائے الگ بنائی ہے، وہ دنیا کے اور پیسوں کے پجاری بن گئے ہیں، ان کے ہاں نفس غالب آ چکا ہے اور شیطان کا ان کے اوپر غلبہ ہے، وہ حق نہیں دیکھ رہے ہیں۔ میرے عزیزوں کہیں تم اپنی رائے اس طرح بنا لیے تو حدیث کو جھٹلانے والے ہوں گے۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سناتا ہوں، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لا تزال عصابة من امتی یقاتلون على ابواب دمشق وما حولها وعلى ابواب بیت المقدس ظاہرین علی الحق۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے لا یضرهم خذلان من خذلهم ظاہرین علی الحق الى ان تقوم الساعہ۔ میرے آقا فرماتے ہیں قیامت تک میری امت میں ایک جماعت ایسی ہوگی جو دمشق کے دروازوں پر اور بیت المقدس کے دروازوں کے اطراف میں حق کے لیے کھڑی رہے گی قیامت آنے تک۔ اور حضور پاک نے یہ بھی فرمایا، میرے آقا مخبر صادق صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان آج ہم اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں۔ حضور فرماتے لا یضرهم خذلان من خذلهم۔ میرے آقا فرماتے ہیں دنیا کے بڑے بڑے دھوکہ دینے والوں کا دھوکہ انہیں کچھ اثر نہیں کرے گا، انہیں کوئی نقصان نہیں پہنچائے گا۔ آج بڑے بڑے پیٹروٹ میزائل داغ کر کے اگر وہاں کے علاقوں کو ختم کرنے کا دعویٰ کر رہے ہیں تو مجھے میرے نبی کے فرمان پر یقین ہے یہ کبھی نہیں ہو سکے گا، کبھی نہیں ہو سکے گا۔ کچھ عمارتوں کے گر جانے اور کچھ بچوں کے اور کچھ لوگوں کے قتل ہو جانے کا نام یہ جیت اور فتح نہیں ہے،
میرے عزیزو، آج ہم ان ظالموں کو دیکھ رہے ہیں جن کا دعویٰ تھا کہ دنیا میں ان سے بہتر ڈیفنس طاقت کسی کے پاس نہیں، ان سے بہتر بنکر کسی کے پاس نہیں، ان سے بہتر سائرن بجانے کی طاقت کسی کے پاس نہیں، پوری دنیا کو زہریلے ہتھیار بیچنے والی طاقتیں۔ آج ہم نے یہ بھی دیکھا ہے کہ صرف محض ایک چھوٹی سی جماعت سے ان کے ہاتھ پیر ڈھیلے نظر آتے ہیں اور ان کے جسموں میں کپ کپی نظر آتی ہے۔ پوری طاقت تمہاری ایک جگہ۔ میں بھی چند دنوں قبل عمرہ میں تھا، جب یہ پڑھ رہا تھا کہ ایک چھوٹی سی جماعت جس کو پوری انٹرنیشنل دنیا مل کر کے آتنکواد گھوشت کرتی ہے، امریکہ ہو، UK ہو اور دوسری بہت ساری طاقتیں، وہاں پر فلسطینیوں کی حمایت میں لڑنے والے ان مجاہدین کو یہ آتنکواد کہتے ہیں، ٹیررسٹ کہتے ہیں، جو اپنے چھوٹے سے علاقے کو بچانے کے لیے اپنی جانیں دے رہے ہیں، وہ آتنکواد ہیں، وہ ٹیررسٹ ہیں۔ ان کے پاس کھانے پینے کی چیزیں نہیں رہ گئی، ان کی کرنٹ سپلائی بند کر دی گئی، ان کا پانی بند کر دیا گیا، پھر بھی وہ آتنکواد ہیں۔ میرے عزیزو، یہ دنیا کا دغلا معیار دیکھو آپ۔ رشیا پورے یوکرین کو تباہ کرتا رہا، پورا راکھ میں بدل دیا۔ ان ظالم کتوں کی زبان پر کبھی نہیں آیا کہ رشیا آتنکواد ہے یا رشیا ٹیررسٹ ہے۔ یہ میڈیا میں بھونکتے رہے، رشیا اور یوکرین کی وار چل رہی ہے، زمین کا مسئلہ ہے۔ ارے ہزاروں لوگوں کو رشیا راکھ میں بدل کر رکھ چکا ہے، کیوں نہیں بولتے اس کے متعلق؟ کیوں نہیں کہتے کہ وہ آتنکواد ہے؟ اس لیے کہ یہ ظالم دجالی میڈیا جتنے ہیں، انہیں پتا ہے ان کے باپ داداؤں سے بڑی طاقت اس کے پاس موجود ہے۔ طاقتوں کی پوجا کرنا اور بڑی بڑی طاقتوں کو سلام کرنا یہ ان کی فطرت میں داخل ہے، اور ہم الحمدللہ مسلمان ہر وقت یہ فیصلہ رکھتے ہیں کہ جو غریب ہے، جو مظلوم ہے، وہ چاہے ایک سکہ بھی نہ رکھتا ہو، ہم اس کی حمایت میں ہمیشہ کھڑے رہتے ہیں۔ یہ اسلام کی خاصیت ہے۔ ہم طاقت و قوت اور تخت کو دیکھ کر کسی کی حمایت میں نہیں کھڑے ہوتے، بلکہ حق و باطل کو دیکھ کر اگر مظلوم چھوٹی سی جگہ پر بھی ہے تو ہم اس کے ساتھ کھڑے ہیں۔ اسلام میں ہو یا نہ ہو، اگر وہ مظلوم ہے تو اس کی آواز ہم اٹھاتے ہیں۔ عزیزان گرامی وقار، جس کو اپنی طاقتوں پر خوب بھروسہ تھا، میں ایک بات عرض کرتا ہوں، مسلمانوں آج جاگنے کی ضرورت ہے، بیداری کی ضرورت ہے۔ تمہارے دماغوں پر یہ پٹی ڈالی گئی ہے اور یہ بٹھایا گیا ہے، ان کے پاس بہت بڑی بڑی طاقتیں، تمہارے ادھر ادھر کرنے سے کچھ نہیں ہوتا، تمہاری آواز اٹھانے سے کچھ نہیں ہوتا۔ رب تبارک و تعالیٰ نے تمہیں یہ ظاہر کر دیا کہ میں ابھی پڑھ رہا تھا، اس چھوٹے سی علاقے میں غزہ پٹی میں بڑی بڑی دنیا کی 4 تنظیمیں، خفیہ خبر رساں ایجنسیاں موجود ہیں جو ان کی خفیہ خبریں ہر وقت پہنچاتی ہیں۔ وہ اسرائیل کی بھی ہے، امریکہ کی بھی ہے اور سعودی عرب کی بھی ہے اور ایجپٹ کی بھی ہے۔ 4 بڑے بڑی کنٹریز کی خفیہ ایجنسیاں کام کر رہی ہیں، اور سب کی سب خفیہ خبر رساں ایجنسیاں فیل ہو گئی، ناکام ہو گئی۔ اس کے باوجود اسرائیل کے درندوں کو یہ وحشتناک چیز دیکھنی پڑی۔ دنیا آج اس میں حیرت میں ہے کہ ایسا کیسے ہو گیا، ایسا کیسے فیل ہو گیا، یہ سسٹم کیسے کام نہیں کر سکا، ہمیں پہلے سے اطلاع کیسے نہیں ملی۔ میں قرآن پڑھ کر کے بتاتا ہوں، میرا رب فرماتا ہے وَمَكَرُوا وَمَكَرَ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ۔ کافر منصوبہ بناتے ہیں اور اللہ خفیہ تدبیر کرتا ہے، اور اللہ کی خفیہ تدبیر غالب آتی ہے۔ اللہ کریم جب خفیہ تدبیر فرماتا ہے، سارے سسٹم فیل ہو جاتے ہیں، دنیا کی طاقتیں ہیچ ہو جاتی ہیں۔ آپ کبھی یہ مت سمجھنا کہ دنیا کے پاس بہت بڑی طاقتیں ہیں، نہیں مسلمانوں، ایمان اس کا نام نہیں ہے۔ اقبال نے بہت پہلے کہا تھا، اللہ کو پامرد یہ مومن پہ بھروسہ، ابلیس کو یورپ کی مشینوں کا سہارا۔ ان کے پاس یورپ کی مشینوں کا سہارا ہے، لیکن مسلمان کو اپنے رب کی طاقت پر بھروسہ ہے۔
میرا رب غالب حکمت والا ہے اور وہ قدرت والا ہے. جس وقت رب تعالیٰ چاہے, کیا آپ نے تاریخ نہیں پڑھی, وہ اگر اپنے نبی کی حفاظت کرنا چاہے تو مکڑی کے جال سے حفاظت کرتا ہے, کبوتری کے انڈوں سے حفاظت کرتا ہے. وہ اپنے حبیب کی حفاظت کرنا چاہے اور کسی نبی کی حفاظت کرتا ہے, مچھلی کے پیٹ میں رکھ کر کے یونس کی حفاظت کر رہا ہے, اور ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈال کر کے بھی اس تپش سے بچا رہا ہے, اور اسماعیل علیہ السلام کی گردن پر چھری چل رہی ہے, پھر بھی اس چھری سے بچانے والا مولا کون ہے. اور سمندر میں اتر جانے کے بعد موسیٰ علیہ السلام کی بڑی فوج کو راستے دینے والا مولا کون ہے. آپ جانتے ہیں ابراہیم علیہ السلام کو آگ سے بچانے والا, یونس علیہ السلام کو مچھلی کے پیٹ میں زندہ رکھنے والا, موسیٰ علیہ السلام کو سمندروں میں راستہ دینے والا وہی خدا ہے جو اپنے حبیب کو کفار مکہ کے ہر ظلم سے بچانے والا, ان کے رات کے منصوبوں کو خاک میں ملانے والا, میرے حبیب کو ان کافروں کے سامنے سے ایسے گزارنے والا کہ وہ کافروں کی آنکھیں ہمیشہ کے لیے اندھی ہو کر رہ جائیں. وہ مولا کل بھی تھا, آج بھی ہے اور ہمیشہ رہے گا. وہ اللہ حی و قیوم ہے, اس کی ذات پر توکل رکھو, یقین رکھو. آج دنیا کے ان حالات کو دیکھ کر مسلمانوں کا ایمان اور مضبوط ہو جائے, اور مضبوط ہو جائے. آپ یہ سوچتے ہوں گے ہمیں کیا کرنا چاہیے, ہم یہاں بیٹھ کر کیا کریں. میں تو اس بات کو کہوں گا آپ واٹس ایپ جہاد میں مصروف نہ رہیں, ادھر کی ادھر چیزیں شیئر کرتے ہوئے گھر میں بیٹھ کر کے رات بھر اپنی مرغن غذاؤں میں اور بستروں پر سوتے رہے نہیں. اگر تمہارا دل روتا ہے کسی ایک بچے کی آہ پر, تم پہنچ تو نہیں سکتے, لیکن کسی غریب کی ایک درد پر تمہارا دل روتا ہے, اللہ کی بارگاہ میں وہ بھی لکھا جاتا ہے, وہ بھی لکھا جاتا ہے, اور تم کو ان کے شریکوں میں شمار کیا جاتا ہے. تم اگر رقت کے ساتھ بیٹھ کر کے دعا کرتے ہو, سوچو آج آپ اپنے گھر میں ہیں, تمہارا بیٹا نکلا, جوان بیٹا نکلا, اس کی خبر آئی کہ اچانک اس کی لاش کہیں تڑپتی ہوئی نظر آئی. جیسے خبر سنو گے تمہارا کھانا پینا حرام ہو جاتا ہے, تمہارے گھر بار کا چین و سکون غارت ہو جاتا ہے. کیا ہوتا ہے جب اپنا ایک جوان بیٹا کہیں کسی حادثے میں انتقال ہونے کی خبر بھی آ جائے, بے چینی اور گھر میں کوہرام مچ جاتا ہے. یہ چیز کیوں ہوتی ہے؟ کیونکہ تمہارا تعلق ہے, جسمانی بھی روحانی بھی تعلق ہے اپنے بیٹے سے. اور میرے آقا نے فرمایا مثل المؤمن کمثل جسد اذا اشتكى عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى. میرے آقا فرماتے ہیں پورے مومن جتنے بھی دنیا میں ہیں سارے مومنین ایک جسم کی طرح. میرے آقا فرماتے ہیں ایک جسم کی طرح ہیں, اگر ایک عضو کو تکلیف ہو تو پورے جسم میں بخار آ جاتا ہے, ایک عضو کو تکلیف ہو تو پورے جسم میں بخار آتا ہے. آج تمہاری کیفیت یہ ہونی چاہیے, جس وقت ان حالات کو دیکھو تمہارا دل روئے, تمہاری بے قراری بڑھ جائے, تمہاری بے چینی بڑھ جائے, اور بارگاہ رب العزت میں گڑ گڑاؤ کہ مولا اگر ہمارے برے اعمال کی وجہ سے, ہمارے گناہوں کی وجہ سے ہمارے بھائیوں پر اگر یہ آفت آئی ہے تو میں توبہ کرتا ہوں, میں باز آتا ہوں مولا, میں اپنی حرکتوں سے توبہ کرتا ہوں. آج تمہیں پتا ہے یہ آج کا حادثہ نہیں, اس دنیا کو میں جتنا کوسوں کم ہے, جو دغلی پالیسی رکھتے ہیں, جو ڈبل سٹینڈ رکھتے ہیں, ان کو جتنا بولوں کم ہے. میں ڈرتا نہیں ہوں اس بات پر, لیکن آج دل بھرا ہوا ہے ان مظلوموں کی آواز کو سن سن کر کے, جن کے گھروں پر رات بھر بمباری ہوتی ہے, جن کے شہر کا پورا بادل پٹاخوں سے نہیں میزائلوں سے روشن دکھتا ہے. میرے عزیزوں کیسی راتیں وہ گزارتے ہیں. ماں رات کو اپنے بچے کو گلے سے لگا کر سوتی ہے, اس کو یقین نہیں ہوتا صبح تک میرا لال میرے ساتھ رہے گا. انہیں پتہ بھی نہیں ان کے دروازوں پر موت دستک دے رہی ہے. 5000 سے زیادہ راکٹ داغ کر کے ابھی بھی ختم نہیں کیا گیا, اور ظلم اتنا ہونے کے بعد حیرت ہوتی ہے اس دگلی دنیا پر. میڈیا میں بار بار یہ کہا جاتا ہے ان آتنکیوں کا خاتمہ کیا جا رہا ہے, آتنکوادیوں کو نیست و نابود کیا جا رہا ہے, جن کی زمین پر 70 سال سے قبضہ کر کے بیٹھا ہے. دنیا اس پر کچھ نہیں بولنا چاہتی. آپ کو پتا ہے ہسٹری جنہوں نے پڑھا نہیں وہ آج بھوک رہے ہیں, جن کو تاریخ معلوم نہیں ہے
وہ ٹپنی دینے کی کوشش کر رہے ہیں، ان کو اپنے باپ داداؤں کی تاریخ نہیں معلوم، یہ فلسطین کی تاریخ پر چل پڑے۔ پتہ ہے 1917 میں صرف 4000 یہودیوں کو رہنے کی اجازت دی گئی تھی، جب یہ پوری دنیا سے مارے مارے گھوم رہے تھے۔ ان کے لاکھوں یہودیوں کو مار کر ختم کیا گیا تھا۔ اس وقت فلسطین میں 4000 یہودیوں کو پناہ دی گئی تھی، اور یہ 4000 سے بڑھتے 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 پوری دنیا سے ہجرت کر کے آتے رہے۔ 1948 میں انہوں نے اپنے ملک کا اعلان کر دیا۔ دنیا کو یہ نہیں پتا ہے، آج سب پتا ہے، نقشہ دیکھ دیکھ کر کے سب شیئر کر رہے ہیں۔ 1970 میں اتنا تھا اسرائیل، 40 میں اتنا ہو گیا، پھر 67 میں اتنا ہو گیا، سب شیئر کر رہے ہیں۔ تمہاری عقل ماری گئی ہے جب دیکھ رہے ہو کہ ایک ظالم آدمی کسی کے زمین پر قبضہ کرتا 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 پورا بڑھ گیا۔ اب جو مظلوم تھے ان کی اپنی زمین بھی نہیں باقی، ان کی حکومت نہیں ہے، ان کی ایمبیسی نہیں ہے، ان کا کچھ نہیں، ایک شہر لے کر بیٹھے ہیں، وہ بھی ہضم نہیں ہو رہا۔ اور میں یہ باتیں کھل کر اس لیے کر رہا ہوں کہ یہ میرے اپنے اوپینین ہی نہیں ہے، پوری دنیا کے اقوام متحدہ UN نے کہا ہے اسرائیل کو 1967 میں جو تمہارا اسرائیل تھا وہاں واپس چلے جاؤ۔ لیکن یہ دادا گیری ایسی ہے کہ وہ کسی کی نہیں مانتا، نہ UN کی، یہ سب چیزیں دنیا کو معلوم ہے، پھر بھی دنیا یہ کہتی ہے اسرائیل اپنے ڈیفنس میں کام کر رہا ہے، اپنے ڈیفنس میں کام کر رہا ہے۔ ایک کتے کی موت ہوتی ہے تو پوری دنیا بلبلاتی ہے، اور یہاں روزانہ ہزاروں فلسطینیوں کو قتل کر دیتے ہو۔ تم قتل بھی کرتے ہو تو چرچا نہیں ہوتا، ہم آہ بھی کرتے ہیں تو ہو جاتے ہیں بدنام۔ یہ حالات آج پیدا کیے گئے۔ میں آپ حضرات کو یہ بات کہنا چاہوں گا، یہ ایمان کے مضبوط کرنے کا وقت آ چکا ہے۔ میرے آقا کے فرمان پر یقین کرو، اللہ کی مدد آتی ہے اور آ کر رہے گی انشاءاللہ۔ اور یہ حالات آپ دیکھ رہے ہیں۔ میں ایک بات اور بتا کر اپنی گفتگو کو سمیٹتا ہوں، کثرت سے ان کے لیے دعائیں کرو، کثرت سے دعائیں کرو، اور اپنی غلط عادتوں سے باز آ کر اللہ کی بارگاہ میں مانگو۔ ظاہر سی بات ہے، حرام کھاتے ہو اور کسی کے لیے دعا کرتے ہو، کہاں دعائیں جائیں گی؟ اب جو بات رہ جاتی ہے یہ کچھ دنوں کے لیے ہے، وہ بھی امتحان دے رہے، ہم بھی امتحان دے رہے۔ یہ امتحان کی گھڑی گزرنے والی ہے، اور قیامت کے قریب میرے آقا کا فرمان حق ہو کر صاف ظاہر ہوگا، صاف ظاہر ہوگا، پوری دنیا دیکھے گی۔ بعض روایات میں ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کی روایتیں بھی بیان کی گئیں کہ آپ نے فرمایا کہ یہودیوں کی ایک ریاست قائم ہوگی، اور صرف 50 سال کے بعد ان کی ریاست کے قائم ہو کر 50 سال کے بعد قیامت کی بڑی نشانیاں سامنے آ جائیں گی۔ اب وہ حالات آ گئے، چند سالوں کی بات ہے، جتنا خون بہایا تھا وہ خون ختم ہوگا، اور خون شہیدہ سے صبح بہارا آئے گی، اور ایک دن پوری دنیا دیکھے گی جب بیت المقدس پر اللہ اکبر کی صدائیں گونج رہی ہوں گی، اور امام مہدی کا ظہور ہوگا، امام مہدی آئیں گے، اور پوری دنیا میں صرف اور صرف اسلامی پرچم لہرائے گا انشاءاللہ العزیز۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے قیامت کے قریب تم دیکھو گے ہر چیز یہودیوں کے خلاف ہوگی، حتیٰ کہ پتھر بھی تمہیں کہیں گے یہودی یہاں چھپا ہوا ہے، پتھر بھی کہیں گے۔ اور حضور نے فرمایا تو یہ ہو کر رہے گا، ہو کر رہے گا۔ اس لیے ان کی طاقتوں پر نہ جاؤ، ان کی قوتوں پر نہ جاؤ۔ آج جب ایک چھوٹی سی جماعت نے تمہارے ڈیفنس سسٹم کو للکار کر رکھ دیا ہے، وہ وقت بھی آئے گا جب خدائے جلال و جبروت والے مالک خدا کو، اللہ کریم کو جب یہ دکھانا ہوگا کہ اللہ تعالیٰ ایمان والوں کی کیسی مدد کرتا ہے، تو وہ دن بھی دیکھو گے جب کیڑے مکوڑے اور حشرات کی طرح ظالم حکومتیں فنا ہو جائیں گی۔ انشاءاللہ وہ وقت آئے گا، لیکن آپ تمامی حضرات اپنے دلوں میں رقت طاری کریں، اپنے دلوں میں ان غریبوں کے لیے، ان مظلوموں کے لیے دنیا کیا بھوگتی ہے اس کی طرف نہ جاؤ، کون کیا کہتا ہے۔ ان ظالموں کو ان کے ساتھ کھڑے ہونے میں شرم نہیں آتی۔ آپ کو پتا ہے
यहाँ हमारे हिंदुस्तान में भी बहुत सारे आज निकले हुए सोशल मीडिया पर जंग कर रहे हैं और इनको लगता है इजराइल के साथ खड़े। आपको पता है इजराइल एक ऐसी यहूदी रियासत है जो पूरी दुनिया के किसी भी धर्म को नहीं मानते। मुसलमानों के भी वैसी दुश्मन, हिंदुओं के भी दुश्मन, ईसाइयों के भी दुश्मन। इनको पता ही नहीं है, इनको लगता है वो हमारा साथी है, मुसलमानों को मार रहा है तो हमारा साथी, जबकि वो साफ इनकार करते हैं कि बुतों की पूजा करने वालों से हमारा कोई रिश्ता ही नहीं। वो यहूदी है, वो पूरी दुनिया में अपने आप के मुतालिक ये अकीदा रखते हैं कि अल्लाह ने हमको एक खास मिट्टी से बनाया और सारे इंसानों को कचरे से बनाया, सारी दुनिया को कचरे से और जानवरों के फुजले से बनाया और उनको एक खास जन्नत की मिट्टी से बनाया। और कुरान में ये जिक्र मौजूद है। अल्लाह फरमाता है वक़ालतिल यहूद नहनु अब्नाउल्लाहि व अहिब्बाउह, ऐ महबूब ये यहूदी कहते हैं हम अल्लाह के बेटे हैं और अल्लाह के महबूब हैं। रब फरमाता है महबूब इनसे कह दे अगर तुम अल्लाह के बेटे और अल्लाह के महबूब हो तो मरने की तमन्ना करो, क्योंकि अल्लाह से मिल जाए। लेकिन अल्लाह फरमाता है वलन यतमन्नाहु अबदा, वो मौत की हरगिज तमन्ना नहीं करते। यहूदियों के यहाँ जीने की हवस बहुत है और कुरान कहता है लौ युअम्मरु अल्फ सनतिन, अगर उनको 1000 साल की जिंदगी भी दी जाए तब भी वो मरना नहीं चाहते। यहूदी मरना नहीं चाहते। यही तो बात है मेरे अजीजों, दुनिया में और हम में फर्क ये है वो कहते तो हैं हम अल्लाह के बेटे अल्लाह के महबूब, लेकिन मरना नहीं चाहते। लेकिन मुसलमान का बच्चा बच्चा जज्बा शहादत में नजर आता है। वो हमारे नजदीक मौत कोई हादसा नहीं। हमारे बुजुर्गों ने तो हमें ये बताया है कफन कंधे पर लेकर चलना, मौत आए तो ओढ़ कर सो जाना। ये ना सोचना कि हादसा हुआ है, बल्कि ये सोचना इधर आंखें बंद हुई उधर जियारत मुस्तफा हो गई, उधर मेरे रब से मुलाकात हो गई। मौला करीम की बारगाह में दुआ है जब तक जिंदा रहे इज्जत और ईमान के साथ जिंदा रखे। मौला गरीब फलस्तीनियों पर तू रहम फरमा, मजलूम फलस्तीनियों को आजाद फरमा। ऐ करीम अरहम राहिमीन, तूने फरमाया जब बंदा मुझे मुसीबत में पुकारता है मैं उसकी पुकार को सुनता हूँ। ऐ मौला आज फिलस्तीनियों से ज्यादा कौन मजलूम है, उनसे ज्यादा कौन मुसीबत में है और तुझसे ज्यादा कौन रहम करने वाला है। ऐ मालिक व मौला उन पर रहम की बारिशें फरमा, ऐ अल्लाह उन पर रहम की बारिशें फरमा और जालिम ताकतों को फना फरमा दे, उनको नीस्त नाबूद फरमा, उनको कैफर किरदार तक पहुंचा, इस्लाम और सुन्नियत का बोल बाला फरमा, कुफ्र और शिर्क का मुंह काला फरमा। वसल्लल्लाहु तआला अला खैर खल्क़िही मुहम्मद व आलिहि व अस्हाबी अजमाइन बिरहमतिक या अरहमर राहिमीन। फ्रेंड्स बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग वीडियो थी। किस तरह से जो है मुफ्ती सलमान अज़हरी ने बहुत ही अच्छा बयान दिया, जो फजीलत बयान की है मस्जिद अक्सा की। और मस्जिद अक्सा जो है वो मुस्लिमों का जो है खाना अव्वल है, किबला अव्वल है, तो बहुत ही ज़्यादा जो है अहम जो है जगह रखती है मुस्लिमों के लिए। तो बैतुल मुक़द्दस भी हमारा किबला अव्वल है और वहाँ पे भी हमारे जो नबी ने वहाँ पर नमाज़ पढ़ी है और कितने सहाबाओं ने वहाँ पर जो है नमाज़ पढ़ी है, तो उसके आजू बाजू में कितने सहाबाओं की कब्रें हैं। तो बहुत ही ज़्यादा हिस्टोरिकल जगह है, उसकी पूरी फजीलत बयान की मुफ्ती सलमान अज़हरी ने। मुफ्ती सलमान अज़हरी हमेशा बहुत ज़्यादा अच्छे बयान देते हैं कि काफ़ी वीडियो पे हम रिएक्शन दे चुके हैं, जो भी है एक एक चीज़ को डिटेल में समझाते हैं। तो आई होप आपको भी वीडियो पसंद आई होगी और आपको भी पता लग गया होगा मस्जिद अक्सा जो है वो मुस्लिमों के लिए कितनी जो है अफजल जगह है। तो बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग वीडियो थी। आई होप आपको भी वीडियो पसंद है। अगर आपको वीडियो पसंद है, वीडियो को लाइक करना चाहते हैं, इस टाइप की वीडियो हम आपके लिए और लाए तो हमें सपोर्ट कर सकते हैं। साथ साथ जो चैनल था ये मुफ्ती सलमान अज़हरी का ऑफिशियल चैनल, तो उसको भी सपोर्ट करें। तो इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में किसी नेक्स्ट टॉपिक के साथ अपना बहुत सारा ध्यान रखिए। जय हिंद, जय भारत।